अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक मरतबा फिर मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम हदीस के अल हदीस जो आपका कोर्स है उसके मुख्तलिफ़ इक़साम पर बात करेंगे, बिलख़ुसूस हदीस की इक़साम पर। उससे कबल पहले भी हम इस मौजू पे बात कर चुके हैं कि हदीस का मफ़हूम क्या है, हदीस के लुग़वी, हदीस की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है। यानी कि लुग़वी एतबार से हदीस गुफ्तगू को कहा जाता है, कलाम को कहा जाता है, और ये क़दीम की ज़िद है। कुरान करीम के अंदर भी हदीस के ऊपर गुफ्तगू लुग़वी एतबार से गुफ्तगू करते हुए वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसन, हदीस का अल्फाज, हदीस के मानी मफ़हूम इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि असरुल हदीस के मानी नई चीज़ के हैं, और इस्तिलाही तौर पर मैं पहले भी लेक्चरों में ये बात कर चुका हूँ कि हदीस के इस्तिलाही मानी आपके कौल, फ़ेल और तकरीर, अहवाल को कहा जाता है। आगे हम हदीस की किस्म पर बात करेंगे। इससे कबल मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हदीस की बुनियादी तौर पर जो इक़साम है रवायत के लिहाज से और दरायत के लिहाज से, ये इल्म दर हकीकत इल्म असूल हदीस के ज़िमन में आता है। तो इससे कबल मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इल्म असूल हदीस पर कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। इल्म असूल हदीस वो इल्म है जिसके ज़रिए हदीस के अहवाल मालूम किए जाते हैं कि हदीस के बारे में। और इल्म असूल हदीस की गर्ज़ व गायत ये है कि हदीस के अहवाल मालूम कर कर मकबूल हदीस पर अमल किया जाए और गैर मकबूल से बचा जाए। इल्म असूल हदीस का मौजू और सब्जेक्ट खुद हदीस है। हदीस की तारीफ़ इससे कबल हम कर चुके हैं, तो इसलिए हम हदीस की इक़साम पर गुफ्तगू करते हैं। हदीस की पहली किस्म को इल्म रवायतुल हदीस कहा जाता है। इल्म रवायतुल हदीस ये कौन सा इल्म है और इसके ज़िमन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। इल्म रवायतुल हदीस अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला ने इसकी जो तारीफ़ लिखी है वो बयान करते हैं, ये वो इल्म है जो आप वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल, अहवाल की मुत्तसिल समात के ज़रिए से रवायत होता हो और इसके ज़ब्तो तहरीर पर मुश्तमिल होता हो। मालूम हुआ कि इस इल्म का तयन 3 चीज़ों से होता है। नंबर 1, रसूल सल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और अहवाल की नकल। नंबर 2, रवायत संत की जांच पड़ताल। और नंबर 3, ज़ब्त अल्फाज यानी मतन की हिफाजत। आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो ये तीनों चीज़ें इल्म रवायत हदीस के तहत आती हैं। अक़वाल, अफ़ाल और अहवाल की नकल, रवायत संत की जांच पड़ताल और ज़ब्त अल्फाज यानी मतन की हिफाजत, ये इल्म रवायतुल हदीस के ज़िमन में आते हैं। हदीस की दूसरी किस्म जिसको इल्म दरायतुल हदीस कहा जाता है, इसकी तारीफ़ के ज़िमन में अल्लामा जलालुद्दीन सूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी जिनकी अल-मरूफ़ किताब में बेसिक बुनियादी तौर पर तो आप तो बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ ठहरे हैं, लेकिन आपकी उलूमुल कुरान के ज़िमन में जो मशहूर किताब हैं अल-इत्क़ान फ़ी उलूमुल कुरान, जिसके अंदर आप उलूमुल कुरान के मुतल्लिक़ को करते हैं, इस इल्म दरायतुल हदीस की तारीफ़ करते हुए वो लिखते हैं, ये वो इल्म है जिसके ज़रिए से रवायत की हकीकत, रावियों की शरूत, रवायात के असनाफ और मायनी के इस्तखराज की पहचान होती है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इल्म दरायतुल हदीस वो इल्म है जिसके ज़रिए से रवायत की हकीकत, रावियों की शरूत, रवायात के असनाफ और मायनी की इस्तखराज की पहचान होती है। अगर इस तारीफ़ को हम मद्देनज़र रखें तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, रवायत की हकीकत। नंबर 2, रावियों की शरूत और सिफ़ात। नंबर 3, रवायात की इक़साम। नंबर 4, रवायत के मतन से मायनी और मफ़हूम का इस्तिंबात। इस्तिंबात कहते हैं किसी चीज़ से कोई चीज़ का अख़ज़ करना। इस सारी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि किसी हदीस के बारे में ये मालूम होना कि वो फ़लाँ किताब में फ़लाँ संद से फ़लाँ अल्फाज के साथ मरवी हैं, इल्म रवायतुल हदीस हैं।
اور اس حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ خبر واحد ہیں، مشہور ہیں، صحیح ہیں، متصل ہیں، اس کے رجال ثقہ ہیں یا غیر ثقہ، نیز اس حدیث سے کیا کیا احکام ثابت ہوتے ہیں، اور کوئی تعارض تو نہیں، اگر تعارض ہیں تو کیوں کر رفع کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب باتیں علم درایت الحدیث سے تعلق رکھتی ہیں۔ علم روایت الحدیث اور درایت الحدیث کی عمومی تقسیم کے علاوہ فن حدیث کے سلسلے میں علماء حدیث کی طرف سے مندرجہ ذیل کچھ علوم مدون ہوئے ہیں، جس میں علم جرح و تعدیل، معرفت الصحابہ، تاریخ روایت و علم الرجال کے علوم فن حدیث کا حصہ بنے۔ اس لیے حدیث کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہی ہیں، علم روایت الحدیث اور علم درایت الحدیث، اور علم روایت الحدیث کے ذیل میں اس کی تعریف میں جو عمومی طور پر خاص باتیں آتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی نقل، روایت سند کی جانچ پڑتال، ضبط الفاظ یعنی متن کی حفاظت۔ علم درایت الحدیث کے اندر بھی کچھ باتیں ان کی تعریف کے ضمن میں آتی ہیں، روایت کی حقیقت کا معلوم ہونا، راویوں کی شروط اور صفات کا علم ہونا، روایات کی اقسام، روایت کے متن سے معنی اور مفہوم کا استنباط ہونا، یہ علم درایت الحدیث کے ضمن میں آتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، یہ علم الحدیث کی اقسام تھی۔ اگر میں اس کو علم اصول حدیث کہوں تو یہ بے جانا ہوگا۔ آپ کا جو کورس الحدیث کے نام سے متعارف ہیں، جس کو ہم زیر مطالعہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر زیادہ جو مواد شامل کیا گیا ہے وہ در حقیقت علم اصول حدیث کے متعلق کیا گیا ہے۔ تو علم اصول حدیث کے آگے جو اہم موضوع ہیں، جس میں حدیث کا دین میں مقام کیا ہے، جس کو اتھارٹی آف سنہ کہا جاتا ہے، حدیث کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے۔ قرآن کریم یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، آپ قرآن کریم کے متکلم ہیں۔ یقینی طور پر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم کی تفہیم کے لیے اور قرآن کریم کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہیں جو قرآن کریم کے بعد، وہ یقینی طور پر حدیث ہیں۔ اس لیے جب ہم مصادر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور مصادر اسلام کو گنتے ہیں تو قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑا ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس احساس ہیں وہ یقینی طور پر حدیث ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کو ٹیکسٹ بک کہیں تو یقینی طور پر حدیث اس کی ہینڈ بک ہے، یعنی کہ قرآن کریم کی تفہیم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی ہیں، اور یہ انبیوں کا پیشہ ہیں، انبیوں کی صفت ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی الہامی کتاب کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اس ضمن کے اندر سورۃ العمران اور سورۃ الجمعہ کی آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ العمران کی آیت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سورۃ الجمعہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ دونوں کا مضمون تقریباً قریب ہے۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، یتلو علیہم آیا، جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، تعلیم حکمت عطا کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر بھی انہی چار چیزوں کو، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، پاک ہیں وہ ذات، وہی تو ہیں جس نے امیین، تم ان پڑھوں میں سے ایک ایسے پیغمبر اسلام کو اٹھایا ہے جس کی صفت تو یہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور ذات کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے علوم و فنون بکھیرتا ہے جو قیامت تک کے لیے دائمی ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ،
وہ تعلیم کتاب دیتا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ تفہیم کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ یزکیہم اور نفوس کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ چار مقاصد جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیا کرنے آئے، آپ ان چار فرائض کی ذمہ داری کو پورا کرنے آئے۔ اور در حقیقت جب یہ چار فرائض کی ذمہ داری مکمل ہوئی تو پھر ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ لوگوں کہ اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، گواہ رہنا۔ اور فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد ان اباکم واحد کلکم من الآدم وآدم من التراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعربی علی عجم فضل الا بالتقوی۔ اے لوگوں سنو، اے انسانیت سنو، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام کی، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فضیلت رکھنے والا نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے پرہیزگاری کے اور تقوی کے۔ بلغوا انی ولو آیا، لوگوں میری بات ان تک پہنچا دینا جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ہم دین کے اندر جب حدیث کا مقام پر گفتگو کرتے ہیں، اتھارٹی آف سنہ پہ بات کرتے ہیں، حدیث کی آئینی اور قانونی حیثیت پر بات کرتے ہیں، تو یہ بات خوب سمجھنے کے قابل ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو حدیث سے آزاد کر کر قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسے مقامات ہیں جن کو میں عزیز طلبہ و طالبات آپ کے لیے اگزامپل کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو بڑی مشہور و معروف ہے، واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ظاہر بات ہے واقیموا الصلاۃ الفاظ ہیں، ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ تو یقینی طور پر جب صبح فجر کے وقت ہم قرآن کریم کھولیں اور وہاں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پڑھیں تو اس وقت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سے اللہ تعالیٰ کی مرادات صرف چار رکھتے ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ جس نے وہ 4 رکعتیں ادا کر لیں یقینی طور پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ بیٹھا۔ قرآن وہی، الفاظ وہی، حکم وہی۔ اب ظہر کے وقت کوئی قرآن کریم کھولتا ہے اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سے 4 رکعتیں مراد لیتا ہے تو یقینی طور پر وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مفہوم اور تفہیم میں ناکام رہا ہے۔ اس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ عصر، مغرب، عشاء، وقت کی تبدیلی سے قرآن کریم کے الفاظ تو نہیں بدلتے لیکن اللہ کی مرادات ضرور بدلتی ہیں۔ وقت کے ساتھ اللہ کی مرادات بدلتی ہیں، اس بارے کے اندر ہمیں جو رہنمائی مل رہی ہیں وہ یقینی طور پر حدیث سے مل رہی ہیں۔ اب زکوٰۃ کے ابواب کو دیکھ لیجیے۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کے جتنے بھی تفصیلی احکامات ہیں یقینی طور پر آپ کو حدیث کے اندر ملیں گے۔ عبادات کے جتنے بھی تفصیلی احکامات ہیں، وارکعوا مع الراکعین واسجد، یہ 2 الفاظ کے علاوہ نماز کے ضمن میں آپ کو کوئی چیز قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گی۔ عبادات کے تفصیلی احکامات، زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات، حج کے تفصیلی احکامات، صدقہ اور خیرات کے تفصیلی احکامات آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر ہی ملیں گے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہم اپنی زندگیوں کو حدیث سے آزاد کر کر دین کو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مرادات کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج دور حاضر کا جو فتنہ عقل پرستی کا ہے کہ ہم قرآن کریم کو عقل کی بنیاد پر رہیں گے، اور قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک واضح کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اس میں بیان کر دی، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کلیات کی کتاب ہے، اور روزمرہ زندگی کے اندر جو ہمیں معاملات پیش آتے ہیں وہ جزیات کی صورت میں آتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، آپ بتائیں کہ جبرائیل امین آپ کو کیا کچھ عطا فرما رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور جب جبرائیل امین آپ پر قرآن کریم لے کر آتے تھے اور آپ قرآن کریم جو ان سے وصول کرتے تھے، کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ جبرائیل آپ کو کیا کچھ دے رہے ہیں اور آپ ان سے کیا کچھ لے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی پہلی ذمہ داری تلاوت قرآن کی ٹھہری کہ آپ تلاوت کر کر بتائیں کہ آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ نے تلاوت کر کر بتایا ہے۔ اس لیے اس دور کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک مستقل مقصد کے جو مصداق بنے ہیں وہ حضرات قرہ بنے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کا جو شعبہ، آپ کا جو مقصد تھا جس کے لیے آپ دنیا میں آئے ہیں، اس کا مصداق، اس کے حاصل جو اس ذمہ داری کو اپنی کندھوں پر لیے ہوئے ہیں وہ حضرات قرہ ہیں۔ پھر آپ کی ذمہ داری یہ ٹھہری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ کتاب کو سمجھائیں، آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان سے مرادات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان سے معنی کیا ہیں۔ اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ لغت عربی کے زور پر، عربی فصاحت و بلاغت کے زور پر وہ قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے تو وہ نادان ہے۔ قرآن کریم کے اولین مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گروہ تھا، عرب النسل تھے، باپ دادا سے عرب النسل تھے، اور قرآن کریم بھی عربی میں نازل کیا گیا۔ تو قرآن کریم کی جب آیت کوئی نازل ہوتی تو یہی صحابہ کرام جو عرب النسل تھے، جو عربی میں فصاحت و بلاغت کرتے، عربی میں شعر و شاعری کرتے، عربی میں خوابات دیکھتے، عربی میں سوچتے، ان کو بھی قرآن کریم کی تفہیم کے لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جانا پڑا۔ وہ صرف عربی لسان اور عربی فصاحت و بلاغت اور لغت العربیہ کے بنیاد کے اوپر وہ قرآن کو سمجھنے میں معذرت کے ساتھ دشواری کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور اس دشواری کی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ نے رمضان کے سلسلے کے اندر دیکھا ہوگا، جب رمضان کے تفصیلی احکامات آئے تو رمضان کے بارے میں کہا جب سفید داغا سیاہ سے جدا نہ ہو جائے، تو ایک صحابی رسول جس کو عدی، حضرت سیدنا عدی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، تو انہوں نے 2 داغے اپنے تکیوں کے نیچے رکھ لیے۔ عربو نسل تھے، باپ بھی عربو نسل تھا۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عدی یہ کر رہا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مسکراتے ہوئے انداز میں کہا کہ عدی کے تقی تو پھر زمین و آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ پھر مطلب سمجھایا، یہاں سفید اور سیاہ داغے سے مراد ہیں کہ بادل کی سیاہ داری سفید سے جدا ہو جائے۔ تو قرآن کریم کے سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دشواری کا حل حدیث رسول سے ملا۔ اس لیے آپ کی زندگی کا دوسرا مقصد تفہیم الکتاب تھا، لوگوں کو کتاب کھول کھول کر بتائیں، اللہ کی مرادات، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے بارے میں بتائیں۔ تیسری آپ کی ذمہ داری تعلیم حکمت کی تھی، وزڈم کی تھی، بتائیں حلال اور حرام کیا ہیں۔ اگر میں موجودہ حالات کے ضمن میں کچھ کہنے کی جسارت کروں تو دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو وباؤں کا سلسلہ شروع ہے، ان علاقوں کے اندر کس قسم کے حلال و حرام کے اندر کیا تمیز کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس سوال کا جواب نفی میں ہمارے پاس آتا ہے۔ اس لیے تعلیم حکمت یہ ہیں، وزڈم یہ ہیں کہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے امور حلال اور کون کون سے امور انسان کے لیے حرام رکھے ہیں، کھانوں کے اندر، لباس کے اندر، عبادت کے اندر، کیا کیا چیزیں تقسیم بتائی ہیں۔ یہی وزڈم ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا حکم انسان کی طرف متوجہ ہے، اور وہ حکم بجا لانا تو حکمت ہے۔ نمازوں کے اوقات کو دیکھ لیجئے، رمضان کے نظم اور ترتیب کو دیکھ لیجئے، حج کی ترکیب کو دیکھ لیجئے،
آپ کو ہر چیز میں، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر مسلمانوں کی حکمت نظر آئے گی۔ اور یقینی طور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ چابی ہے۔ آخری آپ کی ذمہ داری تزکیہ نفس کی تھی۔ وہ عرب کا جاہل معاشرہ جو شراب، زناکاری، ڈاکہ زنی، رہزنی کے اندر مبتلا تھا، اونٹوں کو پانی پلانے پر 40 سال تک جنگوں کا سامنا کرتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، انسانوں کو غلاموں کی طرح منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ اس معاشرے کے اندر جہالت اپنے عروج پر تھی۔ آپ کی یہ ذمہ داری ٹھہری کہ اس جاہل معاشرے کو آپ نے تہذیب یافتہ بنانا ہے، ان کی نفوس کی اصلاح کرنی ہے، ان کے دلوں سے حب مال اور حب جاہ کو نکالنا ہے۔ یہی آپ کی ذمہ داری تھی، اور اس مقصد کے لیے آپ نے مکہ کے اندر حضرت سیدنا اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اور مدینہ کے اندر صفا کے چبوترے کو منتخب فرمایا ہے، اور پھر اس درجے پر تزکیہ نفس کیا کہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن، مواخذات مدینہ۔ تو یہ آپ کی 4 ذمہ داریاں تھیں۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، قیامت تک کے لیے جتنے بھی مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل ان 4 مقاصد سے ہی حل ہوتا ہے۔ کوئی شخص ان 4 مقاصد سے نکل کر اپنی زندگیوں میں فلاح اور کامیابی کے تصورات کو نہیں رکھ سکتا۔ اگر آج کے انسان کو آرام چاہیے، آج کے انسان کو سکون چاہیے، تو ان کو ان 4 مقاصد اور اپنی زندگی میں حدیث رسول کو مقام دینا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ گیا، قالوا سمعنا وعطانا والا رویہ اختیار کرنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فائنل ڈیسیژن کے طور پر لینا ہوگا۔ یہ تھی دین اسلام کے اندر حدیث کا مقام۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ کے بہت سے سوالات، بہت سے اشکال اور بہت سے شبہات حل ہوئے ہوں گے۔ میں اس دعا اور امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس علم الحدیث کے لیکچروں کے اثرات و برکات ہماری زندگیوں پر نازل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔